बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर ज़हन में ये सवाल है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो कहाँ पे होंगे और नतीजे खेज़ साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ख़ुसूसन कल से अपना हॉर्मुज़ के मामले पे जो तलख़ी एक मरतबा फिर सामने आई है, तो उसके तनाज़ुर में ये ख़तरा भी पैदा हो गया है कि जंग बंदी में तोसी होगी या नहीं होगी, और कहीं दोबारा तो दोनों ममालिक जंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये और इस तरह के दीगर कई सवालात हैं जिनका आज के प्रोग्राम में हम जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कि आलमी हालात पे न सिर्फ गहरी नज़र रखते हैं बल्कि अल्लाह ताला ने उनको शानदार हाफ़िज़े से भी नवाजा है। तो बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो ये इसने तो हमारे जिस्मों में खून खुश्क कर लिया कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, सुलह हो रही है, फिर जंग हो रही है। तो असल में क्या होने जा रहा है? मुज़ाकरात होंगे दोबारा या मुज़ाकरात जारी हैं बैक डोर, या कि नहीं खुदा न खास्ता दोबारा जंग की तरफ जा रहा है मामला? साफ़ी साहब, एक तो बड़ी खुशी होती है आपके प्रोग्राम में। मैं तो शुरू से कई, जब मैं शुरू किया था मैं उस वक्त भी आया था। मुज़ाकरात होंगे, इस्लामाबाद में होंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अभी जो थोड़ा सा एक रखना डाला गया है, मुझे याद आ गया, मैं जब चाइना गया था एक ज़माने में, बचपन में, सेकेंड ईयर स्टूडेंट था एफसी कॉलेज का। चेयरमैन माओ का एक कॉल था, उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द डिज़ास्टर कम्स फ्रॉम द माउथ। जो अपनी ज़ुबान पर लगाम ना लगा सके उससे नुकसान होता है। जब एक फ़ैसला हुआ, और मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, कि उन्होंने बड़ा मुश्किल से वो सारा करवा दिया। क्या था कि जी लबनान पर सीज़ फायर करेगा अमेरिका, उन्होंने इज़राइल को रोका, और उसके बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आबना हॉर्मुज़ पर वो खुल जाएगा ईरान की तरफ से, और साथ ही जो ब्लॉकेट था अमेरिका की तरफ से वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने देखा बयान आ गया ट्रंप का कि नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ब्लॉकेट बंद नहीं करेंगे जब तक वो मामला ख़त्म नहीं होता। देखें ना, जो जंग जारियत उन्होंने शुरू की, उसके नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ, उसके नतीजे में ब्लॉकेट हुआ। तो ये कड़ियाँ मिलती थी, तो उसमें अमेरिका ने एक यू टर्न लिया और उसकी वजह से ये गड़बड़ शुरू हुई। ये ब्लॉकेट का मामला पहले से अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई थी कि अमेरिकन ब्लॉकेट ख़त्म करेंगे, और वैसे वो तो एक फजूल सा काम नज़र आता है, तो वो क्यों डोनाल्ड ट्रंप उस पर मुसर है? मुझे समझ नहीं आई। मुझे किसी ने पूछा पिछले दिनों में, अल जज़ीरा वालों ने, कि ये ब्लॉकेट के बारे में क्या राय है। मैं क्या, मुझे ये मंतक समझ नहीं आ रहा कि वो कह रहे हैं कि हमने ब्लॉकेट इसलिए किया है कि हम आबना हॉर्मुज़ को खोलना चाहते हैं, जो पहले भी खुला था जब जंग शुरू हुई। ठीक है ना, 28 को खुला था। मैं क्या, मुझे याद आ गया कि वियतनाम की जंग में एक अमेरिकन कैप्टन ने कहा था, गालिबन वो एक तबाह किया था वियतनाम का एक विलेज, उन्होंने कहा वी हैड टू डिस्ट्रॉय द विलेज इन ऑर्डर टू सेव द विलेज। यानी कि हमें वो गांव को तबाह करना पड़ा, और इसलिए क्योंकि उसको बचाने के लिए। तो ये मंतक तो नहीं था ना कि हमने ब्लॉकेड इसलिए किया कि उसको खोलने के लिए, जो पहले ही खुला था। तो वो देखे ना, ईरान ने एक तरफा तो नहीं किया ना, वो मिल के किया। तो उस हवाले से ब्लॉकेट का जवाज़ नहीं था, और ब्लॉकेट भी सिर्फ ईरानी पोर्ट्स का है, ईरानी बंदरगाहों का है। और वो जवाज़ तो ये दिया था ना ट्रंप ने कि जी इसलिए हम कर रहे हैं कि आपने हॉर्मुज़ बंद की है। तो अगर ईरान ने खैर सगाली का एक इनिशिएटिव लिया है तो उसका जवाब तो वो सीक्वेंस वही बनता था। लेकिन मेरे ख़्याल में ये थोड़ा सा उनकी अपनी लॉबीज़ भी हैं अमेरिका में, उनके हॉक्स भी हैं, इज़राइल भी है। तो मुझे लगता है कि मामला ठीक होगा, क्योंकि 80%। लेकिन जो मामला इज़राइल से मुतालिक था लबनान में जंग बंदी का, जी, वो तो ट्रंप ने करवा दिया उस अंडरस्टैंडिंग के तहत। पहली दफ़ा तो ये काम क्यों नहीं किया? ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो अपना बताना चाहते थे कि ये तो अमेरिका के अपना था ना फैसला, और ये मेरे ख्याल में वो अपना रोब डालना चाहते थे अपने हल्के अरबाब को या कंस्टिट्यूंसी को। अमेरिका में जो मेगा क्राउड है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि जनाब हम कायम और दायम हैं और हम हावी हो गए हैं। हालांकि ईरान का अपर हैंड है इस वक्त भी, और लेकिन वो तासुर ये देना चाहते हैं कि नहीं जी हमारा अपर हैंड है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि जी ईरान का अपर हैंड है,
تو بظاہر تو یہ ہے کہ ایران میں بڑے پیمانے پہ انہوں نے تباہی کر دی، اور امریکن تو اتنے نہیں مرے، یا امریکہ تو آج بھی ایک پاور ہے. تو یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے؟ دیکھیں جی، تباہی تو انہوں نے ویتنام میں بھی کی تھی اور افغانستان میں بھی کی تھی، اور جنگ تو پھر بھی ویتنام بھی جیتا اور وہ افغانستان جیتا. تو وہ تباہی سے تو اس کا تعلق نہیں. کوشچن ہے کہ جو مقاصد تھے جارحیت کے وہ پورے ہوئے کہ نہیں. مقصد نمبر 1 کیا تھا؟ رجیم چینج، بری طرح ناکام ہوئے. مقصد نمبر 2 گریٹر اسرائیل، مشرقی وسطیٰ کا سیاسی نقشہ تبدیل کرنا، وہ بھی ناکام ہوئے. مقصد نمبر 3 ایران کی فوجی صلاحیت کا خاتمہ، اور ایران کو وہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ جوابی کارروائی کر سکے. تو تینوں مقصد تو فیل ہو گئے ان کے. جو بنیادی مقصد تھے وہ تو ایران ری بلڈ کر لے گا، تباہی ضرور ہوئی ہے ان کی، لیکن جو امریکہ کی پسپائی ہوئی ہے، جو سارا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے. ابھی دیکھیں نا کل کیا میٹنگ ہوئی مسلم کوارڈ کی، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، مصر، وہ ایک متبادل سیکیورٹی نظام کی بات ہو رہی ہے اس خطے میں. اسرائیل کا جو پہلے پلان تھا گریٹر اسرائیل کا، نہیں، اس پہ میں آپ سے الگ تفصیلی بات کروں گا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس کے جو میں کہہ رہا ہوں نتائج ہوئے ہیں وہ امریکہ کے لیے بڑے سنگین ہوئے ہیں. پہلی دفعہ اسرائیل کی مقبولیت امریکہ میں ختم ہو گئی ہے. اکثریت امریکن جو ہیں وہ اسرائیل کو اب مخالف کر رہے ہیں. 60% کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہے، 37% کے ساتھ ہیں. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی جنگ ہے جو شروع میں بھی غیر مقبول ہوئی، اور ٹرمپ کے ساتھ تو 23% لوگ ہیں، 77% اس کے خلاف ہیں اس جنگ کے حوالے سے. پھر اس کے اندر جو ہے ان کا اپنا کراؤڈ، وہ کہتا ہے آپ کی پالیسی اسرائیل فرسٹ ہے، یہ جنگ نیتن یاہو نے کرائی ہے. تو یہ تو بڑا شدید نقصان ہوا ہے. اور میرے خیال میں سال کے آخر تک انشاءاللہ رجیم چینج کی بات ایران ہو رہی تھی، آپ دیکھیں گے تبدیلی امریکہ میں اور اسرائیل میں آئے گی. اچھا، وہاں پہ رجیم چینج ہوگا، معاملہ الٹ ہو گیا. دیکھیں نا وہ نیتن یاہو کا جو برا حال ہے، کیونکہ جس دن جنگ پوری ختم ہوئی وہ تو یا جیل جائے گا تو یا ہاتھ کھڑی لگے گی، کیونکہ وہ تو کرپشن کے چارجز ہیں اسرائیل میں، اور انٹرنیشنل اس کی کیس کی سماعت کا وقت بھی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور ٹرمپ کے الیکشن آ رہے ہیں نومبر میں، وہ بڑے مشکل الیکشن ہے وہ، تو وہ الٹا ان کے اوپر پڑ گیا نا جی. تو ٹرمپ اس کے بعد امپیچ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی ایک ووٹ سے وہ جیتا ہے ہاؤس آف ریپ، ایک ووٹ سے. تو اگر جو الیکشن ہو گیا میرے خیال میں وہ تبدیلی آئے گی، وہ امپیچمنٹ بھی ہوگی. اس سے پہلے ایک اور بھی کوشش ہو سکتی ہے صافی صاحب، ان کے ہاں ایک آئین میں ہے 25ویں ترمیم، جس کے تحت اگر صدر کسی وجہ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا ذہنی توازن خراب ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں انجام دے سکتا ایز پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں، تو اس کو برطرف کیا جا سکتا ہے آئین کے تحت، قانون کے تحت، تھرو دا کانگریس. یعنی کہ ایک سیاسی کو ڈیٹا اس کے خلاف ہو سکتا ہے اندر سے. تو یہ جو جس طرح الٹے سیدھے وہ بیانات دیتے ہیں، کبھی گالیاں دے دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں ٹویٹر پہ، تو اس دفعے کا اطلاق نہیں ہوتا ان پہ؟ میرے خیال میں اب ہو جائے گا. ایک انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے. لیکن امریکہ بڑا کنزرویٹو، آپ بھی گئے ہیں، میں بھی ادھر رہا ہوں، اور بڑا ایک مذہبی ملک ہے، اور وہ بڑے مذہبی لوگ ہیں. اس میں اگر پوپ جو 1.5 ارب کیتھلکس کا ایک روحانی پیشوا کہہ لیں آپ، لیڈر ہے پوپ لیو، اور یہ پہلا امریکن پوپ بھی ہے، اس کے بارے میں جس طرح آپ نے لفظ استعمال کی توہین امیز، اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور بھی ٹویٹر پہ پھر تصویر اپنی تصویر بھی جو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے دی، نعوذ باللہ کہ وہ ان کے ساتھ اپنا موازنہ بھی کرنے کی کوشش کی، وہ ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. ایون امریکن کلچر میں بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں، وہ ناقابل قبول ہے وہ چیز. تو وہ کافی ریڈ لائنز کراس ہوگی. اور دوسری بات ہے، دیکھیں جی، سیاست ہو یا جنگ ہو، لوگ ونرز کے ساتھ آتے ہیں، جیتا کون ہے؟ پولیٹیکلی، اکنامکلی، ملٹریلی وہ اپنے ناکام ہوئے ہیں اپنے مقاصد میں. اچھا، وہ مقاصد میں تو ناکام ہوئے، اور یہ جو ذہنی حالت تھی اس کی وجہ سے بہرحال وہ ناکہ بندی انہوں نے ختم نہیں کی، اور انہوں نے دوبارہ اپنا پھر روپ ڈالا کہ جی ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، سارا کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اپنا ہرمز کا معاملہ وہ الگ سے پہلے کی طرح حل ہو جائے گا، یا کہ نہیں یہ اب وہ مکمل ڈیل کے ساتھ منسلک ہے؟ دیکھیں نا، بی ویری کلیئر کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کاز نہیں ہے اس جنگ کا، وہ کانسیکوینس ہے، اس کے نتیجے میں ہوا ہے. تو وہ تو آلموسٹ حل ہو گیا تھا اسی چیز کے لیے وہ.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پہلے حل کر لیا جائے گا، کیونکہ بلاکیڈ جب ختم ہوگا تو وہ تو معاملہ حل ہو جائے گا. ذرا پھر ایرانیوں کو بھی کہنا پڑے گا کہ اب دونوں طرف سے جو ہوا ہے، جو لچک دکھائی ہے ایران والوں نے، وہ تو امریکہ کو بھی اس کی پھر پاسداری کرنی پڑے گی. لیکن ایران کی طرف سے تو آج بڑے سخت بیانات آئے ہیں جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دیا ہے اس نے، اور پہلے یہ کام ہونا چاہیے. یہ ہوا دھچکا لگا اس لیے کہ یہ دھوکہ کوئی تیسری چوتھی بار دیا گیا ہے. 2 جنگیں کی ہیں آپ نے دھوکے کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر. تو وہ اور اب بھی جب ایگریمنٹ پورا ہو گیا تھا، سارا تیار تھا، پھر انہوں نے یہ کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان پر اعتبار نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا ایک اعتماد کا فقدان ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران، اور جو پاکستان نے کافی حد تک اس کو برج کر لیا تھا. لیکن یہ میرے خیال میں ٹرمپ کی جو حماقتوں میں یہ حماقت بھی شامل ہے امریکہ کی طرف سے، کہ وہ بڑک ماری اور روپ ڈالا کہ اب یہ کر دیں گے. وہ دیکھتے نہیں کہ ایران تو تیار ہے، وہ تو ان کو تو دبا نہیں سکے اور نہ ٹوٹلی فیل ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ایران تھا اس دوران اس کام کے لیے راہ ہموار کی گئی؟ جی بالکل، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ بالکل. اور وہ ایسا دورہ تھا جس میں اور وہ تو کوئی اب لگی چبھی بات ہی نہیں. ایران نے بھی اس کی اپنا بڑا پذیرائی کی اور امریکہ نے بھی بیک اسی پذیرائی کی. اور اس پہلا دورہ تھا کسی لیڈر کا ایران میں جنگ کے بعد، سیز فائر کے دوران، کیونکہ ادھر جانا بھی بڑا مشکل ہے. اور ان کے پھر انہوں نے جو ترانہ تیار کیا ان کے لیے، یہ بھی یونیک تھا. آج تو ایک ترانہ چائنا نے بھی شروع ترانہ نے بھی کیا، وہ بڑا زبردست ترانہ ہے. لیکن جو ایران والا ترانہ دیکھیں آپ، انہوں نے سپہ سالار کی بات کی، انہوں نے لاہور اور تہران کی بات کی، انہوں نے علامہ اقبال کی بات کی، انہوں نے پاکستان اور ایران کی برادرانہ قربت کی بات کی. تو یہ اور جو پیار اور محبت کا رشتہ ہے اس کی بات کی، جو اس قسم کا ویلکم دیا ہے. میرے خیال میں اسلامی انقلاب کی تاریخ میں تو میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کسی لیڈر کو بھی اس طرح پذیرائی کی. تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ پاکستان ایران کی جو قربت ہے، برادرانہ تعلقات ہیں، وہ اتنے پختہ ہیں، وہ عوام تک جا چکے ہیں، اور عوام سے لے کے قیادت تک. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے. حسین صاحب کے ساتھ کئی اور اہم موضوعات پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ جناب مشاہد حسین سید صاحب. مشاہد حسین صاحب، آپ نے بالکل شروع میں بالکل یقین کے ساتھ کہا کہ مذاکرات دوبارہ ہوں گے اور پاکستان میں ہی ہوں گے. تو ادھر تو آج ہم نے دھمکیاں دیکھی ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی دھمکیاں آئی ہیں جنگ کی، اور ایران کی طرف سے بھی 2-3 شخصیات کی طرف سے وہ جنگ کے لیے اپنی تیاری کا ذکر کیا ہے. سیز فائر سے ایک دن پہلے آپ نے بیان دیکھا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں پوری ایرانی تہذیب کا ملیہ میٹ کر دوں گا. I will obliterate the civilization. تو اس کے 24 گھنٹے کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ سیز فائر بھی انہوں نے مان لیا. تو یہ بیانات کو جو کہتے ہیں نا انگریزی میں پوسچرنگ ہے، ایکچوئل پالیسی تو اور ہے. اور دونوں طرف تیار ہیں اس وقت امن کے لیے، جنگ بندی کے لیے، اور اس کے لیے کافی کام ہو چکا ہے. بلکہ جو ایک ایگریمنٹ بننا تھا وہ تو پہلے دن تیار تھا اسلام آباد میں، راؤنڈ 1 میں بھی فریم ورک ایگریمنٹ جسے کہتے ہیں، MOU کہتے ہیں، جس میں بنیادی اصول طے کرنے ہیں کہ یہ ان اصولوں پر ایگریمنٹ ہو گیا، ان پر مزید مذاکرات ہوں گے اور ان ٹائم فریم میں ہوں گے. جو میری اطلاعات ہیں کہ ٹائم فریم بھی سیٹل ہے. ٹرمپ چاہتا ہے کہ 4 جولائی جو امریکہ کے 250 سال کی اینیورسری ہے آزادی کی، اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ ہو جائے. اور اس حوالے سے ٹیم کو بھی کہا گیا 80% تو چیزیں سیٹل تھیں. اور وہ کیا کرنا، ایسٹس کی بات بھی ہوئی ہے، کتنے پیسے دینے. $120 ارب ایران کے امریکہ نے قبض کیے ہوئے ہیں. 20 ارب کا انہوں نے کہا تھا 20 بلین شروع کریں گے، پھر انسٹالمنٹس میں دیں گے. تو کافی تفصیلات طے ہو چکی تھی، باقی کچھ طے ہونی. اب یہ انریچمنٹ کا ایشو ہے، اور ایران جو بنیادی مسئلہ تھا وہ تو طے ہو گیا. ایران بم نہیں بنا رہا، نہ اس کے بم بنانے کی صلاحیت ہے، نہ اس کی بم بنانے کی نیت ہے.
اور وہ امریکہ بھی مانتا ہے، ایران بھی خود کہہ چکا ہے. تو اصل جو کور ایشو تھا وہ تو ختم ہو گیا نا جی، کہ ایران ایٹمی بم بنانا چاہ رہا ہے. وہ تو ہے ہی نہیں اس وقت. اب تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہو گئے کہ کہاں کتنے انریچمنٹ ہیں، کتنے کلو گرام آپ کے جو انرچ یورینیم ہے اس کا کیا بنے گا. وہ تو ورک آؤٹ ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی نہیں. بات تو اب انرچ یورینیم جو ہے ٹرمپ کہتا ہے اس کو ہم امریکہ لائیں گے. آج ایرانیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے. تو وہ تنازعہ تو سب سے بڑا برقرار نہیں ہے. وہ تو ورک آؤٹ ہو سکتا ہے نا. وہ تو ایک پوزیشن ہے نا، میکسیمم پوزیشن ہے آپ کی. تو انتہا کی پوزیشن جب آپ بارگیننگ کرتے ہیں تو انتہا کی پوزیشن، یہ ہماری میکسیمم پوزیشن ہے. وہ کسی اور ملک بھی جا سکتا ہے، وہ مانیٹر بھی ہو سکتا ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے لوگ آ کے مانیٹر کر سکتے ہیں. وہ ایسا انرچ یورینیم تو نہیں ہے جس سے وہ بم بنا رہے ہیں. وہ تو ایران نے اس کو تک انرچ کیا تھا، وہ بھی 60% تک ہے. اگر آپ نے بم بنانا ہو تو اس کی 90% انرچمنٹ ہوتی ہے. ایک اور ایشو ہے جو اس میں ایرانی بڑا فیل کرتے ہیں اور ان کا جائز ہے. وہ کہتے ہیں ایران کو کہ آپ بالکل انرچمنٹ ختم کر دیں. اب انرچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم سولین نیوکلیئر یوز کے لیے، میڈیسن کے لیے بھی ہوتا ہے 3.67، اور وہ ممبر ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی کا، NPT کا. تو اس کے تحت تو وہ جائز ہے، قانون کے تحت ان کا حق بھی ہے اپنے پرامن مقاصد کے لیے، سائنٹیفک ریسرچ کے لیے، میڈیسن کے لیے. تو وہ حق تو وہ نہیں چھین سکتے نا کہ جی آپ کریں ہی نہ اس کو. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن جو ہے 440 سم تھنگ کلو گرام ان کے پاس، تو اس کے لیے ہم نے یہ سنا تھا کہ شاید یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے پاکستان یا رشیا کی رشیا میں رکھا جائے. اور میں نے سنا تھا کہ پاکستان نے معذرت کی تھی اس کو ساتھ رکھنے کی، اور رشیا کی بات ہوئی تھی. وہ دو ہی چوائسز ہیں نا کہ جو ممالک ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ایک تیسرا بھی ہو سکتا ہے، چائنا جو نیوکلیئر طاقت ہے. چائنا، رشیا، پاکستان جو اس خطے میں ایران کے دوست ہیں، جن کا اعتماد بھی ہے، تو وہ تو ورک آؤٹ ہو سکتا ہے. لیکن ایرانیوں نے آج کہہ دیا ہے کہ ہم باہر اپنے ملک سے نہیں. آج تو پھر انہوں نے بڑا سخت موقف اختیار اس لیے کیا کیونکہ جو باتیں ہوئی تھیں طے اس سے وہ خود ٹرمپ مکر گیا. اور ٹرمپ نے سخت زبان بھی استعمال کی. آپ کو یاد ہے ٹرمپ جب انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کھولا ہے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے بھی بلاکیڈ ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ بلاکیڈ جاری رہے گا جب تک. پہلے شکریہ ادا کیا ایران نے بڑا اچھا. پھر اس کو کوئی خیال آیا، پتہ نہیں رات کا وقت تھا یہ کیا تھا، کہ نہیں جی یہ کیوں ہم جاری رکھیں گے جب تک ختم نہیں ہوگا. تو اس قسم کے بیانات سے پھر ایران کے اندر بھی ری ایکشن ہوا. دیکھیں نا، یہ بڑے ایک حساس مذاکرات ہو رہے ہیں. ایران میں بھی ایک رائے عامہ جاتی ہے کہ جناب ہم قائم اور دائم رہے ہیں، ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے پسپائی کی ہے جارحیت کی. 2 نیوکلیئر پاور نے بیک وقت ایران پر حملہ کیا اور ایران قائم اور دائم رہا، اور ایک نئی مثال انہوں نے مزاحمت کی آپ کے سامنے پیش کر دی. تو ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ جناب یہ تو بڑھ کے ماری جا رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی بڑا فاتح ہے، حالانکہ الٹا صاحب ہے. خود ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں سیز فائر چاہتا ہوں. دوسرا جو ان کا اصرار تھا امریکہ کا کہ حزب اللہ اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو ایران کے پراکسی سمجھے جاتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہوگا. لیکن ایران تو ان پہ کھڑا ہے. وہ تو اسرائیل کی ڈیمانڈ ہے نا. اسرائیل کی ڈیمانڈ ہے حماس، ہوتی، حزب اللہ. دیکھیں جی، حماس ایک مزاحمت کی تحریک ہے جو فلسطین میں، جو ابھی تک ان کے 25-30 ہزار فائٹر ہیں، ٹنل کے اندر ہیں. اسرائیل نے جینوسائیڈ کے باوجود ان کو خاتمہ نہیں کر سکا. ہوتیز کا کہتے تھے، وہ بھی ایک انڈیجنس آرگنائزیشن ہے. حزب اللہ ایران نے کریٹ کی تھی نو ڈاؤٹ 1982 میں، جب جنگ ہو رہی تھی اسرائیل کے خلاف، اور ان کا ضرور ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق بھی ہے. لیکن حزب اللہ اب ایک سیاسی جماعت بھی ہے جس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی ہے. تو وہ ایسا سنیپ کرنے سے تو نہیں ہوگا کہ جناب اس کو وائپ آؤٹ کر دیں. اور وہ ایک مزاحمت کار ہے. لبنان میں سب سے بڑی مزاحمت لبنانی فوج نہیں کرتی اسرائیل کی، وہ حزب اللہ کرتی ہے. اور حزب اللہ نے 2 دفعہ شکست دی ہے اسرائیل کو، 2000 میں اور 2006 میں. تو اس پہ دونوں کا کوئی پیچ اپ ہو سکے گا؟ اس میں وہ پیچ اپ یہ ہو سکے گا کہ تھوڑا سا وہ حزب اللہ کو مین سٹریم میں جو وہ کر دیں، لیکن جو ان کا ڈسارم کرنے کی بات ہے وہ نہیں ممکن ہوگی کہ جی آپ ہتھیار پھینک دیں. وہ حماس نے نہیں ڈسارم ہوا،
جو جہاں ان کا قبضہ ہے اسرائیل کا، تو وہ لبنان میں کیسے کریں گے؟ اور اسرائیل کے ہوتے اور ہوئے کیسے اسرائیل کا جو لسان جاریت قائم ہے، اسرائیل کا گریٹر اسرائیل منصوبہ قائم ہے، ان کا زائنزم کا سوچ قائم ہے، نیتن یاہو سب سے بڑا گینگسٹر مڈل ایسٹ کا قائم ہے، اس کے ہوتے کیوں پھر وہ مزاحمت کار اپنے ہتھیار پھینکیں؟ کس لیے؟ وہ امن کا دائی ہے، وہ تو دشمن ہے مسلمانوں کا۔ اب اگر لبنان میں ان کے پاس ہتھیار نہ ہوتے تو اسرائیل وہ نے تو قبضہ کر لینا تھا، ہاں وہ تو صوبہ بنا لینا تھا اپنا۔ تو شکر کریں کہ کوئی لوگ مزاحمت کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ حماس نے ابھی تک، پھر آخر میں حماس سے ہی انہوں نے بات کی نا، جو اور ان کے سولجرز بھی، جو میری اطلاعات ہے، میں استنبول گیا ہوا تھا، کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہماری واپس آ گئے ہیں، 15,000 شہید ہوئے تھے، 30,000 کی فوج تھی حماس کی، اور وہ اب 25,000 ہیں، کیونکہ لوگوں نے والنٹیئر کیا ہے۔ جو ایران کا ہر جانے کا ڈیمانڈ ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہر جانے کا ڈیمانڈ وہ اس طرح میٹ آؤٹ ہوگا، ہر جانا تو نہیں ملے گا میرے خیال میں، لیکن جو $120 ارب جو امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ پھر اگر واپس مل جائے گا تو وہ میرے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں کنسولیشن پرائز ہوتا ہے، وہ اس سے مطمئن ہو جائے گا۔ اور وہ ابنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول چاہتے ہیں اور اس پہ ٹول بھی لگانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ گیو اپ کر دیں گے، کیونکہ ابنائے ہرمز ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے، اس میں 2 ممالک کا ایک رائٹ بنتا ہے، اور جس کے شروعات میں وہ ہے عمان، کوسٹل سٹیٹس جسے کہتے ہیں، اور ایران۔ لیکن جو آبنائے ہرمز ہے واٹر وے، وہ تو اس کی فریڈم آف نیویگیشن وہ تو قانونی طور پر بین الاقوامی قانون کے تحت ہے، اس کو کوئی ملک نہیں روک سکتا۔ امریکہ میں تو سب سے بڑا سپوائلر خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور ان کی زبان ہے، لیکن ایران میں آپ بہت قریب سے جانتے ہیں ان کی سوسائٹی کو، تو ادھر ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاسداران انقلاب کا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی اختلاف ہے اور ایک پیج پہ نہیں ہے؟ وہ رہا ہے اختلاف۔ مجھے یاد ہے کہ 10 سال پہلے ہمارے دوست ہیں جواد ظریف صاحب، جو ان کے وزیر خارجہ آئے بھی تھے، ان سے بڑی دوستی بھی تھی، کوئی تھنک ٹینک میں بھی کام کیا، اور یہ عباس ارکچی ان کے اسسٹنٹ تھے، جو ان کے نائب تھے جب جو مذاکرات ہو رہے تھے 2015 کے اوباما کے ساتھ۔ تو اب جواد ظریف صاحب نے خود کہا تھا کہ یار وہ میں کیا کروں، میں یہ کوشش کرتا ہوں، تو اس کو قاسم سلیمانی زندہ تھا، وہ القدس فورس تھی، تو جو ہم کہتے ہیں نا، بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا ڈیپ اسٹیٹ، وہ تو بڑا اسٹرانگ کمانڈر بھی تھا۔ ہاں، وہ بہت اسٹرانگ کمانڈر تھا، اور بلکہ وہ ایک جو اس کے پاس ایرانی فارن پالیسی افغانستان، عراق، سیریا، لبنان اور یمن کنٹرول قاسم سلیمانی کے پاس تھا، جو ان کی القدس فورس ہے۔ وہ صرف فوجی فورس نہیں ہے، وہ ایک سفارتی بھی رول ادا کرتا تھا، اپنا جہاز تھا، جب جانا وہ فلائی کر کے جانا، لیڈر سے ملنا، کیا اسٹریٹجی کرنی، اس میں ایرانی اس میں ایک مرتبہ اپنے ساتھ زرقاوی کو بھی لے گئے تھے، وہ مصعب زرقاوی کو شروع میں انہوں نے لانچ کروایا تھا، یس، وہ جو داعش کا تھا، تو وہ کرتے تھے ڈائریکٹلی، وہ اپنا پوری حزب اللہ رہے ہیں، ہوتی سے بات کر رہے ہیں، عراقی لیڈر سے، شامیوں سے بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک ان کا رہا ہے بالکل، ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ امریکہ نے شہید بھی ان کو عراق میں کیا تھا جی، ایئرپورٹ میں کیا تھا جی، بالکل، اور ساتھ ایک عراقی بھی لیڈر تھے ان کے ساتھ، وہ مزاحمت کار۔ تو اس حوالے سے وہ ان کو شکایت رہی ہے، اس میں رائے، اور اس میں مختلف رائے ہوتی ہیں، جیسے امریکہ میں بھی مختلف رائے ہے، ان کی بھی رائے ہے۔ تو اس وقت یہ رائے تھی کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہ پاکستان کی کوششیں ہو رہی ہیں، امریکہ رضامند ہو گیا ہے، تو ایک راستہ مل رہا ہے تو دے دو، بذرتے کہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو وہ تو تھا ایگریمنٹ۔ اب جو ٹرمپ نے گڑبڑ کی ہے، میرے خیال میں اس کو رفع دفع ابھی بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ جنگ نہیں چاہتا، اور ایران کو بھی تباہی ہوئی ہے، ایران بھی نہیں چاہتا کہ اگر اچھے ٹرمز مل جائیں تو وہ صلح کے لیے تیار ہوگا، لیکن ایران چاہتا ہے سیز فائر نہیں، وہ جامع صلح، جس میں ان کے ایسٹس کی بات بھی ہو، ان کے تعلقات کی بات بھی ہو، اور ان کے معمول کے تعلقات نہ صرف امریکہ سے بلکہ پورے مغرب کے ساتھ اور خلیجی ممالک کے ساتھ ہوں۔ اور اس میں ایک اور فیکٹر ہوا ہے جو ایران کے حق میں جا رہا ہے کہ مغرب پہلی دفعہ تقسیم ہو گیا۔ یہ اتنا، اس قسم کی تقسیم نیٹو میں اور مغرب میں، یورپ میں کبھی نہیں دیکھی گئی، کہ انہوں نے اس کا ٹرمپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بھی ایران کی ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں سفارتی فتح ہے۔ پوپ کے مسئلے پہ بھی یورپ نے بڑا ریئیکٹ کیا۔ آپ نے دیکھا نا، جو اس کی خاص ان کے الائز تھے، جارجیا میلونی جو وزیر اعظم اٹلی کی،
انہوں نے پورا کر دیا. اور 2 اور اس کو دھچکا ملا ہے سفارتی حوالے سے مغرب میں ٹرمپ کو پچھلے ہفتے میں. ایک تو ہوا ہے کہ اس کا سب سے بڑا قریبی دوست تھا جو اس کا یار تھا ہنگری کا وزیر اعظم وکٹر آربن, وہ بہت بری طرح الیکشن جیتا 16 سال کی حکومت کے بعد. حالانکہ ٹرمپ نے اس کو انڈورس کیا, جے ڈی وانس اس کو الیکشن کیمپین میں خود گیا. ایک تو وہ ہوا. دوسرا جو ایک اور مغرب کا اہم لیڈر ہے مارک کارنی, پرائم منسٹر آف کینیڈا, جو ٹرمپ کا مخالف اب ہو گیا ہے, اس کو ایک فتح ہوئی ہے کہ اس کی اکثریت بڑھ گئی ہے اپنی پارلیمنٹ میں. یعنی کہ اگلے 3 سال تک وہ وزیر اعظم رہے گا کینیڈا کا, اور اس کی سوچ مختلف ہے. اور سب سے پہلے اس نے ٹرمپ کی تنقید بھی کی, اور کہاں گیا؟ چین گیا. تو یہ جو نقشہ سمجھ آ رہا ہے جیو پالیٹکس کا مغرب کا, وہ امریکہ کے اور ٹرمپ کے حق میں نہیں جا رہا. اٹلی اور اسپین جیسے ممالک تو بہت کھل کے سامنے آ گئے, اور اسرائیل کی مخالفت بھی شروع کر دی. جی انہوں نے پکڑے, اور دونوں نے کہا, بلکہ پیڈرو سانچس وہ وزیر اعظم ہے جو اسپین کا, تو میں نے اس مذاق سے ان کے سفیر کو ادھر کہا, میں کہا لگتا ہے کہ تمہیں بھی مسلمانوں کا خون ابھی تک قائم ہے کہ تم نے بڑے غیرت کے ساتھ اپنا سٹینڈ لیا ہے فلسطین کے ساتھ. اس نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس قسم کا ہے وہ. اور اٹلی اور اسپین جو ہے دونوں ممالک اس وقت فور فرنٹ میں ہیں, بلکہ کئی مسلمانوں ملک سے زیادہ ان کا موقف ہے فلسطین کے اوپر بھی اور ٹرمپ کے ایشو کے اوپر بھی. لیکن ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ نیٹو کوئی ہماری ضرورت نہیں تھی, بلکہ یہ تو ہمارے اوپر بوجھ تھا. وہ کہتا رہا ہے, لیکن اس وقت ٹرمپ کی جو انٹرنیشنل سچویشن ہے وہ آئسولیٹ ہوئی ہے. لیکن چائنا بھی جا رہا ہے 14-15 کو مئی کو, اور جو میری سورسز ہیں چائنیز, میں نے بات بھی کی تھی, اور ایک دو پچھلی دفعہ ہم اکٹھے چائنا میں بھی تھے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو ٹرمپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے جب آنا ہے اس سے پہلے جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ بیجنگ میں ہوں اور بومبنگ جاری ہو تہران کی. دوسری جو میری اطلاعات ہے کہ ٹرمپ بڑا خواہش مند ہے, چین کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جناب میری صلح کراؤ شمالی کوریا سے بھی. کم جونگ ان 2.5 کروڑ کا ملک ہے, ایٹم بم ہے ان کے پاس, ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا. چھوٹا سا ملک ہے کیونکہ ان کے پاس بم ہے, اس کی سوچ ہی. تو کہتے ہیں میری ان سے ملاقات کراؤ. اور میں نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے چائنیز وزیر خارجہ وانگ یی وہ خود پیونگ یانگ گیا ہے, شمالی کوریا کے دارالخلافہ, اور وہ کم جونگ ان سے ملا ہے. غالباً کوئی پیغام سرائی ہو رہی ہے. تو ٹرمپ اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہے کہ مجھے کوئی سیاسی یا سفارتی کوئی کامیابی ہو, چاہے ایران کے ساتھ سیز فائر کے حوالے سے ہو یا شمالی کوریا کے حوالے سے. ساؤتھ کوریا اور جاپان سے بھی اس نے گلے کیے, وہ بڑے گلے کیے. نہیں, انہوں نے ساؤتھ کوریا کو تو یہ بھی کہا کہ ہماری 38,000 کی فوج ہے ساؤتھ کوریا میں, آپ اس کا کرایہ دیں, ہم رہ رہے ہیں ادھر, آپ ہمیں اس کا معاوضہ دیں. اور جاپان کی جو وزیر اعظم آئی تھی خاتون ہے تکائچی, اس نے بیٹھ کے بڑی بےزتی کی کہ آپ نے تو 7 دسمبر 1941 میں ہمیں چھرا گھونپا تھا, پرل ہاربر کی بات کر کے. وہ مطلب بہت ذرا بڑی تکلیف دہ تھی ان کے لیے, اور کوئی ایک قسم کا الزام لگایا کہ آپ نے تو کرتے رہتے ہیں سرپرائز, یعنی کہ آپ نے ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپا تھا. تو اس حوالے سے وہ جو میں نے کہا نا, چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کہ موسٹ آف دا ڈیزاسٹر کمز فرام دا ماؤتھ. اگر آپ اپنی زبان پر لگام نہ لگائیں تو اس کے نتائج بڑے منفی ہوتے ہیں. اس روز وہ اٹلی کے پرائم منسٹر کے بارے میں بھی انہوں نے جس طرح وہ ایک دم کہا, اور پھر پوپ کے بارے میں بھی جس طرح کہا, سخت زبان استعمال کی, اور پھر اس پر کہتے ہیں میں قائم رہا ہوں. تو وہ خاصا جے ڈی وینس تو خود کیتھولک ہے, تو میرے خیال میں یہ غلطی بتدبیر ہوئی جا رہی ہے ان سے. اچھا, اب ان کی غلطیوں نے ایک مسئلہ تو یہ کھڑا کر دیا کہ جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ 1-2 روز میں اسلام آباد میں مذاکرات ہو جائیں گے, تو وہ تو نہیں ہو سکے, ابھی نہیں ہونے جا رہے ہیں. ابھی فوری طور پر شاید کل پرسوں تو نہیں ہو رہے ہیں. کل پرسوں تو نہیں ہو رہے. تو جو جنگ بندی کا وقت ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کر لیں گے؟ ایکسٹینشن ہوگی, جنگ بندی کی ایکسٹینشن ہوگی. اور پھر میرے خیال میں جب ہم یہ انٹرویو آپ کا میرا ہو رہا ہے, اس وقت اسلام آباد کے 10 میل ریڈیس میں, جس میں راولپنڈی بھی شامل ہے, ٹیلی فون کالز جا رہے ہوں گے تہران اور واشنگٹن ڈی سی, اور معاملات کو صلح صفائی کی طرف کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ دونوں کی بات طے ہو چکی ہے, نیت بھی ہے, ارادہ بھی ہے, اور ٹرمپ خود چاہتا ہے, بڑا ڈیسپریٹ ہے. اور میں نے تو پہلے بھی کہا تھا, اور اس نے خود بھی اس کا اندیا دیا, میں نے کہا تھا
اپنے انٹرویو میں کہ یہ اگر ایسا معاہدہ ہو تو ٹرمپ خود بھگا آئے گا اسلام آباد سائن کرنے کے لیے. ہاں اس نے کہہ دیا تھا کہ میں جاؤں گا. وہ نہیں کریڈٹ لینے دے گا کسی متحد کو, چاہے وہ جے ڈی وینس ہو یا کوئی اور ہو. وہ تو اس کو شوق ہے پبلسٹی کا کہ میں نے وہ کہتا ہے میں نے 8 جنگیں ختم کی تو یہ جنگی بھی میں نے ختم کی. تو اس لحاظ سے ہم مطمئن رہے کہ اسلام آباد دوبارہ یہ دن دیکھے گا اور یہ اعزاز اللہ پاکستان کو بخشے گا. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اعزاز اور یہ قائم رہے گا انشاءاللہ. اور خدا نخواستہ ہم دوبارہ جنگ کی طرف نہیں, جنگ کی طرف نہیں جا رہے. مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا ابھی کوئی نہ ہونی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے خدا نخواستہ, لیکن مجھے کوئی نظر آ رہی ہے نہ ایران کی طرف سے نہ امریکہ کی طرف سے. ایران بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ نہیں چاہتا؟ ایران نہیں جنگ چاہتا ہے بالکل. ایران پر تو جنگ مسلط ہوئی نا, انہوں نے تو دفاع کیا اور بڑا زبردست دفاع کیا, اور دفاع کرنے سے ان کا اعتماد بھی بڑھا. اور آپ کو یاد ہے پچھلے پروگراموں میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ نہیں جیت سکے گا. جنگ شروع انہوں نے کی ہے, اس کا انیشیٹو ایران کے پاس چلا گیا ہے کیونکہ وہ ایرانی اس معاملے میں تیار تھے. اور ایرانی کا دیکھیں نا ان کے ڈی این اے مختلف, وہ وینیزویلا نہیں, وہ صدام حسین کا عراق نہیں یا بشر الاسد کا سیریا. ان کے لوگ رگڑا کھا چکے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں یہ اس قسم کی دقتیں مشکلات. 8 سال جنگ لڑی صدام کے خلاف, پھر سینکشنز لگے, پابندیاں لگی, اور بھی سارا کچھ ہوا, آئسولیٹ بھی رہے. تو وہ ایران صرف ایک ملک نہیں, ایک سویلائزیشن بھی ہے. تو ان کی اور سب سے بڑی بات ہے ان کی قیادت دلیر ہے, ان کو موت سے خوف نہیں ہے. یہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر قیادت آپ کی باہر جائے, ملک سے باہر یا چھپ جائے, تو وہ پھر بات نہیں بنے گی نا جی. اچھا, یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ پہلے سے چیزیں طے کی جا رہی ہیں اور جب طے ہوں گی تو صرف وہ ایک دستخطوں کے لیے اسلام آباد میں پھر ان لوگوں کی اکٹھ ہوگی. تو یہ جو فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں ادھر اور ٹیلی فون کالیں ہوتی ہیں, یہ ساری اس کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس ہو رہا ہے یا کہ نہیں, جب ادھر بیٹھیں گے تو پھر بات چیت ہوگی؟ دیکھیں نا, یہ باتیں تو 21 گھنٹے میں کافی حد تک سیٹل ہو چکی تھی, اور وہ بھی ایک دم. اور یاد ہے اس وقت بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, آپ 4-5 گھنٹے کا ریسٹ کر لیں, کیونکہ 21 گھنٹے اتنا ہوا. تو اور اس کے بعد پھر وہ مذاکرات منطقی انجام تک پہنچیں گے. بلکہ امریکن جو میری سورسز نے بتایا وہ بڑے حیران ہو گئے. میں کہا کہ ایران نے اتنی لچک دکھا دی ہے. ان کا خیال تھا کہ ایرانی آئے ہیں انقلاب سے, یہ پاسدار کے لوگ ہیں, کالے باغ اور دوسرے لوگ, پتہ نہیں, وہ تو بڑے مہذب طریقے سے ملے, مسکراہٹ ہوئی, ہاتھ بھی ملایا گیا جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں, ملاقات بھی بڑی اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی. گو کہ ایک فرق تھا کہ امریکہ نے اتنا ہوم ورک نہیں کیا تھا جو ایرانیوں نے کیا تھا. وہ 70-75 اپنے ایکسپرٹس لے کے آئے تھے, ایک چیز وہ جانتے تھے ایکسپرٹس. اور میری 1-2 ایرانی ایکسپرٹ سے بات بھی, ہمارا دوست بھی ہیں ان میں سے جو نیوکلیر کے ایکسپرٹس ہیں, وہ تو ایک چیز باریکی سے, کیونکہ کافی حد تک یہ کام تو مکمل ہو چکا تھا 27 فروری کو بھی, اس کو بھی تیار تھا معاملہ, اس وقت بھی دھوکہ دیا گیا. اس وقت پھر جب یہ میرے خیال میں جب ٹرمپ کو پتہ چلا کہ یہ تو ابھی دستخط کی بات تک پہنچ رہی ہے بات, یا جو MOU کی بات ہو رہی ہے, یا ایک فریم ورک ایگریمنٹ کہہ لیں 2-3 صفحے کا, جس میں یہ نکات ہیں جس میں ایگریمنٹ ہو گیا, انہوں نے کہا تم واپس آؤ, یہ بات یہ میں کریڈٹ لوں گا. لیکن اس کے لیے ایرانی کہتے ہیں کہ جی امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اس وہ کے جائز ہے ان کا موقف, کیونکہ یہ تیسری بار ہو چکا ہے نا دھوکے کی بات. 2 جنگیں کی انہوں نے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا مذاکرات ابھی ہوں گے, تو 2025 میں اور جون میں انہوں نے حملہ کر دیا. مذاکرات سے 2 دن پہلے, ہفتے کو ہونے تھے, وہ کر دیا. اب بھی دیکھیں مذاکرات انہوں نے کہا تھا عمان میں مکمل ہونے والے ہیں, اور اس کی تصدیق تو عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر بطر البسویدی نے کر دی ہے. انہوں نے کہا 27 فروری کو ہمارا سارا چیز مکمل تھی, پیپر ورک بھی مکمل تھا, سارا تیار تھا, اور میں کہا 2 دن کے بعد ہم کریں گے ملاقات. اور آپ کو یاد ہوگا وہ 2 دن پہلے بائی دا وے ہمارے پڑوسی بھی ادھر پہنچ گئے تھے, پھر جمعرات کو اور ہفتے کو حملہ ہو گیا. تو اب ان کے کاغذ کے دستخط پہ کیسے اعتماد کر لیں گے, کیونکہ وہ تو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی گارنٹی چاہیے. میرے خیال میں اس دفعہ ایرانی شاید یہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ یہ جو سیکیورٹی کاؤنسل میں معاملہ جائے, یا اس میں چائنا یا رشیا دوسرے انوالو بھی ہوں. لیکن اس وقت ہم بھی ممبر ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل میں 31 دسمبر تک.
تو شاید وہ کہیں کہ یہ صرف زبانی کی اس کی بات نہیں ہے، لیکن جو ایگریمنٹ کرنا ہوگا اس کو پھر یو این کا سینکشن بھی ہو، یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل بھی آئے اور وہ بھی دستخط کرے، اور اس میں جو میجر پاورز ہیں وہ بھی اس کا تصدیق کریں. ہو سکتا ہے یہ. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں. قائد صاحب کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. مشاہد صاحب، یہ جو ابھی ترکی میں جو اکٹھ ہوئی مختلف مسلم ممالک کے سربراہان کی، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے میں بھی ترکی گیا ہوا تھا. ایک کانفرنس تھی جو ان کی رولنگ پارٹی آگ پارٹی، اور میں خود بھی بڑا مداح ہوں پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان صاحب کا. تو ان سے 1 گھنٹے کی ملاقات بھی میری ہوئی. جو دولماباچے پیلس ہے ان کا، جو ان کے خلافت عثمانیہ کا آخری محل تھا جس میں سلطان رہتے تھے، 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. ان سے بڑی گپ شپ ہوئی. انہوں نے بھی ایک تو خیر ان کی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے کہ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا اس وقت اسرائیل ہے، جس کو وہ نیتن یاہو کو ہٹلر کہتے ہیں ہمارے زمانے کا. وہ تو کل انطالیہ میں ان کے فارن منسٹر نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا. کلیئرلی کہا. اور وہی بات میں گروپ میں ملا تھا، 5-6 لوگ اور بھی تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے اہم بات اور بڑی اہم ان کا اسٹیج ہے کہ مسلم دنیا میں ہمیں ضرورت ہے ہم آہنگی کی، کہ اکٹھا کہ آپس میں اس پہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو ہیں جنہوں نے جارحیت کی، اسپیشلی اسرائیل، کہ ایران یا سعودی عربیہ یا غلط فہمیاں پیدا کی جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں مسلم کوارڈ، 4 ممالک کا، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ اور مصر، یہ بہت ضروری ہے. ایک متبادل سیکیورٹی نظام کی ضرورت ہے مسلمان دنیا میں. تو ایک بنیاد رکھتی ہے. کئی دفعہ ہم نے بات سنی تھی مسلم نیٹو کی، کئی دفعہ بات تھی کہ ہم خود کفیل ہوں، لیکن پہلی دفعہ ایک پختہ قدم اٹھایا گیا ہے جو ایک بنیاد بن سکتی ہے آئندہ دفاعی حوالے سے بھی اور سفارتکاری کے حوالے سے بھی. اور میں صافی صاحب کچھ بیان بھی دیکھ رہا تھا عرب ممالک کے، خلیجی ممالک کے. وہ ایک ان کے سابق وزیر اعظم ہیں قطر کے، شیخ جاسم بن حمد. انہوں نے کہا ہے کہ جناب GCC ممالک جو 6 ہیں پلس ترکی اور پاکستان مل کے ایک دفاعی پروگرام بنائیں. اور پھر میں سن رہا تھا CNN میں کرسٹیان مانپور کا انٹرویو پرنس ترکی الفیصل سے، جو شاہ فیصل شہید کے صاحبزادے ہیں، انٹیلیجنس کے چیف بھی رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ سب سے بڑا ہمیں خطرہ اسرائیل سے ہے اور ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. اور اچھی بات ہے کہ ایران سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ کی 2 دفعہ ٹیلی فون گفتگو بھی پچھلے ہفتے ہوئی ہے. تو یہ ہم ایک صحیح راستے پر جا رہے ہیں. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے الٹیمیٹلی انڈونیشیا اور ایران بھی ہوں گے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں جو مسلم مڈل پاورز کہتے ہیں، کیونکہ جو سول سپر پاور کا زمانہ تو ختم ہو گیا، امریکہ اب سابق سپر پاور کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عربیہ، مصر اور انڈونیشیا، یہ جو بڑی طاقتیں ہیں مسلمانوں کی مڈل پاورز، جن میں جان بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ویژن بھی ہے، اقتصادی بھی اسٹرینتھ ہے، سفارتی بھی ایک مقام ہے، سب کا ایک رول مل کے ادا کریں گے آپ. یہ تو بہت اچھا ہوگا. لیکن یہ جو GCC کنٹریز ہے ان کے ذہنوں میں ایک تو یہ ایران سے متعلق خوف کیوں ہے اور اس کو پھر کیسے دور کیا جائے گا؟ GCC کنٹری میں میرے خیال میں ذرا ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن 6 ممالک ہیں نا، 6 میں سے 3 کو علیحدہ کر دیں. سعودی عربیہ، قطر اور عمان. ان کی رائے مختلف ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے، ایران اس خلیج کا حصہ ہے اور پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر ہمیں تعلقات استوار کرنے چاہیے. اور تینوں ممالک امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی جارحیت ختم کریں، جنگ ختم کریں، اور ایران سے ہم معمول کے تعلقات چاہتے ہیں. باقی 3 ممالک وہ ہیں، ان سے ذرا ان کی تلخ پوزیشن ہے، UAE، بحرین اور کویت، اور ان کو ذرا اس جنگ میں بھی نقصان بھی پہنچا ہے. ان کی رائے ذرا اس وقت مختلف ہے. گو کہ ایران نے رابطے بحال کر دیے ہیں. UAE کے نائب صدر کی ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی ہے کالے باپ صاحب سے، جو سپیکر ہیں ایران کے. اور کیونکہ اسی خطے میں رہتے ہیں، وہ ایک طرف ہے خلیج کے، دوسری طرف پڑوسی بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے گزارا کرنا ہے، تو وہ ان کو کرنا ہوگا میرے خیال میں. اور آفٹر آل آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 سے 88 تک 8 سال صدام حسین نے جارحیت کی ایران کی. اس کے پیچھے
یہی عرب اور خلیجی ممالک تھے، اس کے باوجود تلخیاں بھی ختم ہوئی، تعلقات بھی استوار ہوئے اور دوستیاں بھی ہو گئیں. تو یہ میرا خیال ایک مشکل فیز ہے، لیکن چونکہ فیوچر کے لیے ان کے انٹرسٹ مشترکہ ہیں، میرے خیال میں کافی ایک ہیلنگ ٹچ جو ہے دستِ شفا آ جائے گی ادھر بھی. ٹھیک. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کوڈ کی کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ترکی اور مصر وہ اس ڈیفنس پیکٹ میں آ سکتے ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ہے؟ میرے خیال میں یہ وہ تو ہمارا بائی لیٹرل ہے نا، ہاں. جس میں سعودی عربیہ کے دفاع کی بات ہوئی ہے، جس کی بنیاد 1982 میں جنرل ضیاء اللہ کے دور میں رکھی گئی تھی کہ اگر سعودی عربیہ کا کوئی خطرہ ہو ان کے خاص طور پہ خادمین حرمین شریفین جو مقدس مقامات ہیں مکہ مدینہ شریف، تو اس میں ہم کیا جائے، اس کے دفاع کے لیے تھا. لیکن یہ جو چاروں کی بات ہو رہی ہے، یہ ذرا اور وسیع پیمانے پر بات ہو رہی ہے. یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ اب امریکن اڈے جو 13 تھے اس خطے میں وہ تو ناکارہ ہو گئے، وہ امریکن پالیسی فیل ہو گئی. اور یہ بھی انہوں نے دیکھ لیا گلف والوں نے کہ ہم نے جو آؤٹ سورس کی تھی اپنی سیکیورٹی، ہم نے اڈے بھی دیے امریکنوں کو، ان کو پیسے بھی دیے، ان سے ہتھیار بھی لیے، لیکن الٹیمیٹلی تو فائدہ کوئی نہیں ہوا ہے. امریکہ نے اگر دفاع کیا تو صرف اسرائیل کا کیا ہے، ان کو تو اپنے پرسان حال میں چھوڑ دیا تھا. تو وہ اس کا متبادل ہوں گا. یہ تھنکنگ نہیں ہے کہ امریکن پیٹریاٹ نے زیادہ ہمیں بچایا؟ امریکن پیٹریاٹ نے تو کچھ نہیں بچایا نا ان کو. وہ تو امریکن کویت میں تو 3 جہاز خود انہوں نے گرا دیے، امریکن F-15 آپ کو یاد ہوگا. اور امریکن پیٹریاٹ تو جب سعودی عربیہ پر ہوتیز کا حملہ ہوا تھا 2018 پہ، اس وقت بھی 40% ان کی آئل پروڈکشن ختم ہو گئی تھی. ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی، اور ٹرمپ نے کیا کیا تھا، 2 ہفتے کے بعد پیٹریاٹ واپس نکال لیے تھے سعودی عربیہ سے. تو ان کا اعتماد کو بہت شدید ٹھیس نقصان پہنچا ہے. دیکھیں جی صافی صاحب، تاریخ دیکھیں اگر پچھلے 70 سالوں میں 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. 1956 میں سوئز جنگ ہوئی، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے حملہ کیا مصر پر جب جمال عبد الناصر تھے. وہ جنگ بھی جمال عبد الناصر جیتے، اور اس میں برطانوی سامراج کا زوال شروع ہوا ہے، اور فرانس کا بھی. دوسری جنگ ہوئی 1973 کی، عرب اسرائیلی وار، جسے رمضان جنگ کہتے ہیں، جس میں شاہ فیصل شہید کا بڑا کلیدی کردار تھا، جس میں پاکستانی پائلٹس نے حصہ لیا. مصر اور شام کی ایئر فورس کے لیے جہاز بھی ان کے گرائے. اس کے بعد لاہور میں اسلامک سمٹ ہوا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے. اور پہلی دفعہ شاہ فیصل شہید نے تیل کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور امریکہ کا اور مغربی ممالک جو اسرائیل کے حمایتی تھے ان کا تیل بند کیا. اور اب اس کے بعد یہ 2026 کی ابھی جو جنگ ہوئی ہے، یہ ایک تاریخی جنگ ہے. اس سے لوگوں کی سوچ بھی بدلی ہے اور زمینی حقائق بھی تبدیل ہوئے ہیں. یہ بڑی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلم مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں، جس کا پاکستان اب بڑا ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، ایک ستون بھی کہہ لیں، بلکہ محور کہہ لیں اب تو اس کی جیو پالیٹکس کا بھی اور جیو اکنامکس کا بھی اس حوالے سے. تو یہ بڑی دنیا میں ایک بڑی اہم تبدیلی آ رہی ہے جی آپ کے سامنے. اچھا، سعودی عرب اور ایران کی، چائنا کی نے کوشش کی تھی، تو اس سے پہلے ان کے تعلقات نارمل ہو گئے تھے اس جنگ سے پہلے. وہ جنگ کے بعد دوبارہ اسی طرح نارملائز ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، وہ چائنا نے کی تھی 2023 میں مارچ میں. اس سے پہلے پاکستان نے راہ ہموار کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2022 میں پاکستان میں اسلامک فارن منسٹرز کانفرنس ہوتی ہے OIC کی، اور اس میں چیف گیسٹ کون تھا؟ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ جی. مارچ 2022 اس میں پہلی ان کی جو گفتگو بھی ہوئی، ایران، سعودی عربیہ اور چائنا پاکستان کی سرزمین پر. اور 1 سال بعد چائنا نے وہ ان کی صلح کرا دی اور باقاعدہ معاہدہ بھی کر دیا خفیہ طور پہ. کسی کو معلوم نہیں تھا. ایون امریکنز ڈڈنٹ نو، دے ور ٹیکن بائی سرپرائز. اور آپ چائنا کا یہ بڑا کلیدی کردار ہے. ان کی سفارتکاری بڑی خاموش ہوتی ہے، وہ اپنی باتیں نہیں کرتے. ٹرمپ جیسے بڑکے مارتا ہے وہ نہیں کرتے، وہ اپنا ٹھوس کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے پر کہتے ہیں ریزلٹ اسپیک فار دیم سیلوز. تو ابھی بھی چائنا کی کوشش بھی ہوگی، پاکستان کی بھی ہوگی، ترکی کی بھی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے لوگ جو لیڈرشپ ہے کافی دور اندیش لیڈرشپ ہے. ان کی حکمت بھی ہے، ان کی سوچ بھی بڑی وسیع ہے، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ علاقہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، دنیا بھی تبدیل ہو گئی ہے، اور ہمارا انحصار امریکہ پر نہیں ہو سکتا اپنی سلامتی کے لیے. اس لیے پاکستان سے معاہدہ کیا، اور آئندہ کے لیے بھی اگر
امن سلامتی اور سیکیورٹی کا ایشو ہے اس خطے میں، تو ہمیں علاقائی ممالک خاص طور پہ ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ترکی کے ساتھ ہونا پڑے گا. اور ترکی اور پاکستان دونوں ایران کے ہمسائے بھی ہیں، اور ہمارا اثر رسوخ ایرانیوں کے ساتھ بھی ہے، اور ہماری قربت سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہے. یہ عرب ممالک اپنے لیے چائنا کو امریکہ کا متبادل بنا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ خود ہی ایمرج کر رہا ہے متبادل. میں تو کہتا ہوں کہ چائنا نے کمال کر دی ہے. پچھلے 1 سال میں 2 جنگیں وہ جیت گیا وداؤٹ فائرنگ اے سنگل شاٹ. پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی اس میں چین کی فتح ہوئی چائنیز ٹیکنالوجی اور پاکستانی ٹیلنٹ. وہ جو JF-17 اور J-10C جو ہیں انہوں نے رافیل کو ہرایا، چائنا کی فتح ہوئی اس میں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں چائنا کی اقتصادی اور سفارتی فتح ہوئی ہے کہ چائنا نے جو رول ادا کیا ہے بڑا مثبت، اور ایون پاکستان سے مل کے یہ ایران کے ساتھ بھی جو مذاکرات شروع کرانے میں چائنا از ایمرجڈ ایز اے ونر. اور جو لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ ہوگی چین کے خلاف، وہ مقابلہ کریں گے، چین کا تو نہیں، وہ امریکہ تو ایران کو نہیں نبٹ لگا، تو چائنا کی تو بات بہت دور کی ہے. تو چائنا کے خلاف جو جنگ کرنی تھی مغرب والوں نے یا امریکہ والوں نے، وہ اس کا خاتمہ ہو گیا. تو چائنا دو جو جنگیں جیت چکا ہے بڑی، ایک وہ پاکستان انڈیا والی، اور ایک اب ایران اور امریکہ والی. اور یوکرین جنگ پہ کیا اثر پڑے گا اس ساری صورتحال کا کہ جو نیٹو اور امریکہ میں بھی ایک ڈویژن آ گیا اور امریکہ کو شکست بھی ہو رہی ہے، تو اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ یوکرین کمزور نہیں ہو جائے گا؟ یوکرین کمزور ہوا. اور ایک اور چیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا، اس جنگ کے دوران یوکرین کا جو صدر تھا کدھر آیا ہوا تھا؟ زیلنسکی نے دورہ کیا، آپ کو یاد ہے؟ وہ UAE کا بھی اور گلف کا اور قطر اور سعودی عربیہ کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈرون کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم آپ کو امداد دیں گے، ہم ایکسپرٹ ہیں ڈرون کے، کیونکہ ایرانی ڈرون روس نے استعمال کی ہے یوکرین کے خلاف، اور یوکرین نے ترکش ڈرون استعمال کیا روس کے خلاف. بلکہ میں نے ایک یورپین یونین کے سفیروں کو میں خطاب کر رہا تھا پچھلے دنوں میں، تو میں نے کہا یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ مسلمانوں کی ٹیکنالوجی آپ مغرب والے استعمال کر رہے ہیں، کہ یہ بھی کہ ایک طرف ترکی کی ٹیکنالوجی ہے ڈرون کی، ایک طرف ایران کی ٹیکنالوجی ڈرون کی، تو ہم آپ سے پر حاوی ہو گئے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، یعنی کہ ایشیا کے ممالک. تو اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ اب وہ امریکہ تو وہ سپورٹ جو کرنا چاہ رہا تھا یوکرین کی، وہ تو نہیں ہوگی نا. تو روس کو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ وہ یوکرین کا موقف، یوکرین کی حمایت مغرب میں کمزور ہوئی ہے. اور چین کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ امریکہ کو جو یہ میرے خیال میں جو سبق سکھایا ہے ایرانیوں نے، اس سے امریکہ کا جو ایک پورا اثر رسوخ تھا مغرب میں وہ کمزور ہوا ہے، مغرب تقسیم ہوا ہے. اور چین کے اوپر بھی سب مغرب کے ممالک کہاں جا رہے ہیں؟ چائنا جا رہے ہیں. کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، سارے یہ وزراء اعظم نے پچھلے 6 مہینے میں چین کا دورہ کیا ہے، اور چین کے ساتھ ان کا کہ ہم یورپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عالمی سیاست میں، جیو پالیٹکس میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور امریکہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیاد رکھتی گئی ہے امریکہ کے جو امریکن امپائر کے زوال کی، اور یہ اس کو کریڈٹ ٹرمپ کو جاتا ہے. مشاہد حسین سعید صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ یہ خطہ امن کا گہوارہ بنے، جنگوں سے محفوظ رہے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.